लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी। ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है। इसमें तुम्हारा घर जाएगा। गौरी बहुत लालची थी। उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ, उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है, मैं तो थक गई। चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है? तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं। इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है। मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। गौरी अपने लिए जंगल से दाना लाई थी। गौरी कहती है, आज तो बहुत थक गई। आज तो गर्मी में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर इतना सा दाना मिला। अब घर जाकर जल्दी से बनाती हूँ। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे चिड़िया, आज क्या लाई है? जंगल से लगता है बहुत मेहनत की है। अब चल जल्दी से ये दाना मुझे दे दे। गौरी कहती है, अरे मैं इतनी मेहनत से ये दाना लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें दाना नहीं दूँगी, तुम खुद जाकर ले आओ। गौरी कहती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। इतना कहकर गौरी उसका दाना छीन कर उड़ जाती है। वहीं मिट्टू तोता एक अमरूद लिए बैठा था। मिट्टू कहता है, आज तो मेरी तो पार्टी हो गई। कितना बढ़िया मीठा अमरूद मिला है। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके कई दिन तक ये खाऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा मुझे। तभी वहाँ गौरी आ जाती है और कहती है, वाह तोते, आज का अमरूद तो देखने में ही बड़ा मीठा लग रहा है।
یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے، ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے۔ اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے، مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا، مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گولڈی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب، دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو
لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ دیا ہے؟ اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں، آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں، اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے، گولڈی، کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے، میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گولڈی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں، ارے
مجھے یاد آیا شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گولڈی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گولڈی غصے میں کہتی ہے تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گولڈی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے بہت دن ہو گئے بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گولڈی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گولڈی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گولڈی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گولڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ ہریا طوطا پہلی بار اس گاؤں میں آیا تھا۔ مٹھو کو راستہ نہیں پتا تھا تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو۔ ہریا کہتا ہے ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا تم مجھے کوئی جگہ بتا سکتی ہو؟ گوری سوچتی ہے یہ صحیح موقع ہے، اس طوطے کے پاس تو اس کا بیگ بھی ہے، ضرور اس بیگ میں پیسے ہوں گے، مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گوری کہتی ہے ارے طوطے بھیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بالکل صحیح انسان ملا ہے، تم میرے گھر پر رک سکتے ہو، چلو میرے گھر پر چلو۔ ہریا کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پر ہی چلتا ہوں۔ ہریا اور گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے تم آرام کر لو ہریا، کافی تھک گئے ہوگے۔ ہریا کہتا ہے ہاں میں بہت تھک گیا ہوں، یہی سو جاتا ہوں۔ پھر ہریا سو جاتا ہے۔ پھر گوری اس کا بیگ چھپا دیتی ہے۔ پھر جب ہریا اٹھتا ہے تو گوری سے کہتا ہے ارے گوری، میرا بیگ یہاں رکھا تھا، کہاں گیا؟ گوری کہتی ہے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو ہریا بھیا، کون سا بیگ؟ یہاں تو کوئی بیگ نہیں تھا، مجھے لگتا ہے تم بیگ وہیں چھوڑ آئے ہو۔ ہریا بھاگا بھاگا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں بیگ نہیں ملتا۔ تبھی وہاں گولڈی چڑیا آ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا، آپ کون ہو؟ ہریا اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی پھر اس سے کہتی ہے مجھے آپ کو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ میرے گھر چلو۔ ہریا کو گولڈی سچی لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے۔ پھر ہریا کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس کوئی نے ہی میرا بیگ چرایا ہے، لیکن مجھے کچھ پریشانی نہیں ہے۔ گولڈی کہتی ہے
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بیگ چر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر ہریا بتاتا ہے، میرے بیگ میں نے صرف کھانا سفر کے لیے رکھا تھا، اب تک تو وہ کھانا بھی خراب ہو گیا ہوگا۔ پھر دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ گورلی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ضدی تھا اور گورلی کو پریشان کرتا تھا۔ گورلی کہتی ہے، نیلو بیٹا، ضد مت کیا کرو، بڑوں کی بات مانا کرو، میں تمہارے فائدے کے لیے ہی بول رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، آپ میری بات مانا کرو، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں مجھے چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا ضد نہیں کرتے، چاکلیٹ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، چلو اب ضد مت کرو۔ نیلو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئیں تو میں آپ کو گھر کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ گورلی اس کی بات کو سنا انسنا کر دیتی ہے اور جنگل چلی جاتی ہے۔ گورلی جب گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا نیلو دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، ضد مت کیا کرو۔ پر نیلو دروازہ نہیں کھولتا۔ گورلی تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، کیوں پریشان ہو چڑیا، کیا ہوا؟ گورلی اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک جادوئی چاکلیٹ کا گھر دیتا ہوں۔ پھر گورلی اس میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن نیلو گورلی کے پاس اسے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے آپ سے ضد نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ گورلی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، پر ایسی ضد کبھی مت کرنا۔ گورلی چڑیا گوری کے گھر میں کرائے پر رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا نیلو بھی تھا۔ اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا۔ نیلو گورلی سے کہتا ہے، ماں اس بار تو ہماری زیادہ کمائی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کرایہ کیسے دیں گے؟ گورلی کہتی ہے، پریشان مت ہو بیٹا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم دونوں ماں بیٹے یہاں بیٹھے ہو، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گورلی کہتی ہے، میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے، مجھے میرا کرایہ چاہیے ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گورلی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گورلی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گورلی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔
گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا، تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والا مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو بھائی، میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گولڈی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گولڈی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا؟ یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں، میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں، میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں، اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ گولڈی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، جیک، تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گولڈی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گولڈی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گولڈی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے، تم نے صحیح پہچانا گولڈی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں، میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گولڈی سو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گولڈی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانے، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی اور جیک پتی پتنی تھے، وہ لوگ ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ جیک کالو کے کھیت میں کام کرتا تھا
کالو کہتا ہے، اے جیک، جلدی جلدی کام کر، تو بڑا آلسی ہو گیا ہے، بہت ہی دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، چل اب جلدی سے ہاتھ چلا۔ جیک کہتا ہے، کالو مالک، میں کام تو کر رہا ہوں، اب وہاں آرام سے بیٹھ جائیے۔ کالو کہتا ہے، مجھ سے زبان لڑاتا ہے، تیری اتنی ہمت، تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ پھر کالو جیک کو پیٹنے لگتا ہے۔ جب شام کو جیک گھر لوٹتا ہے تو گولڈی اس سے کہتی ہے، ارے جیک، آپ کے پنکھ میں کیا ہوا؟ آپ کو زخم کیسے لگے؟ جیک کہتا ہے، ارے کچھ نہیں، رہنے دو، مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں جیک، مجھے پہلے یہ بتاؤ، یہ تمہاری چوٹ کیسے لگی؟ پھر جیک گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے اس کو کالو نے مارا۔ پھر ایک دن کالو راستے میں جھاڑیوں پر پھنس جاتا ہے، تبھی وہاں سے گولڈی نکل رہی تھی۔ گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔ پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو، پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا، اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔